अजीजान मन, क्या अमेरिका ईरान में फंसकर अपना जो सुपर पावर स्टेटस है वो खो रहा है, खत्म उसका हो रहा है? पहला सवाल। दूसरा, और क्या चाइना ने असल जंग जो है वो शुरू होने से पहले ही उसका नक्शा बना लिया है कि आगे ये जंग किस तरफ जाएगी, इसको किस तरह चलाना है, पाकिस्तान को किस तरह खिलाना है, ईरान को किस तरह खिलाना है और अमेरिका को किस तरह नचाना है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबूत भी आपके सामने रखेंगे। मैं हूं आदिल राजा, आप देख रहे हैं सोल्जर स्पीक्स। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए। आज का वीलॉग सिर्फ ईरान या इसराइल की बात जो है वो नहीं उसके अंदर हम करेंगे। आज हम उस गेम की बात करेंगे, ठीक है, जो शायद जाहिरी बात है कि अगले 20 साल तक आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, दुनिया के अंदर क्या होने वाला है, उसका फैसला करेगा, वो डिसाइड करेगा। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ चाइना है, बीच में ईरान है और एक और मुल्क भी है दरमियान में, वो पाकिस्तान है। हमेशा की तरह वो पाकिस्तान है, ठीक है। और अगर मेरा एनालिसिस सही है और मैं जो आपको सबूत आज दिखाने जा रहा हूं वो आपको समझ आते हैं, तो जाहिर बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज सिर्फ एक यहां पे इन हालात के अंदर चेक पॉइंट या चोक पॉइंट नहीं है। चेक पॉइंट इसलिए कि आसिम मुनीर जो है वो इल्जामात के मुताबिक ईरानी आर्मी चीफ के साथ मिल के डॉलर कमा रहे हैं उन शिप्स के। ईरानी आर्मी को भी भत्ता जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से जो शिप्स पार हो रही हैं। लेकिन ये सिर्फ ना तो चेक पॉइंट है ना ही चोक पॉइंट है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल ट्रैप जो है वो इस वक्त बन सकता है। इंपॉर्टेंट बातचीत है, जरा गौर कीजिएगा। थोड़ा सा गौर इस नक्शे के ऊपर कीजिए। दुनिया का जो 20% तेल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से गुजर रहा है, जो कि चोक पॉइंट बनता है ईरान के दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान। मैं माजरत चाहता हूं, नक्शा जो है वो आपको दूसरा दिखाता हूं, उसके ऊपर जरा आपको समझने में आसानी। ये वाला देखें, सही नक्शा है कि 20% जो तेल है वो गुजर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से, और बाकी मैसिव ऑयल 20% के करीब जो है वो बाबुल मंदब से गुजर रहा है, यमन के दरमियान के अंदर से गुजर रहा है। और यमन जो है वो एक प्रॉक्सी एलिमेंट कंसिडर किया जाता है ईरान का। वहाँ पे भी चाइना का जाहिर बात है ईरान के जरिए एक इन्फ्लुएंस मौजूद है। और उस चोक पॉइंट को खैर अगर बंद करते हैं तो चाइना के अपने ऊपर भी उसका एक बहुत बड़ा असर होता है। इस वजह से ये चोक पॉइंट इस वक्त बंद नहीं किया जा रहा। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी एक कहानी यहाँ पे चल रही है। सबसे पहले आप ये सिर्फ एक तस्वीर देखें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर देखें। अब ये जो तस्वीर है ये एक तरफ एक बाकायदा तौर के ऊपर कोई असली शिप नहीं है जो नजर आ रहा है। जो बाएं तरफ शिप है लगता असली है, लेकिन ये कोई असली अमेरिकन डिस्ट्रॉयर नहीं है, बल्कि दूसरी तरफ आपको अमेरिकन डिस्ट्रॉयर नजर आ रहा है। ये उसका हू बहू उसकी कॉपी है जो बनाई जा रही है। और इसके ऊपर बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी की गई जो मैं आपको तफसीलात दिखाना चाहता हूं। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर अब नजर आ रहा है, ये देखिए जरा। ये जो डेजर्ट आपको नजर आ रहा है, ये डेजर्ट जो है ये चाइना के अंदर एक डेजर्ट है। इस डेजर्ट को कहते हैं जनाब तकलामकान डेजर्ट, और ये बहुत बड़ा डेजर्ट है जी। इस डेजर्ट के अंदर मिलिट्री ट्रेनिंग मॉडल्स बहुत से बनाए गए हैं। ये आप देखिए, इसको जूम इन आप जूं जूं करेंगे इस डेजर्ट में तो आपको नजर आएगा कि जनाब माउंटेन्स के अंदर छुपे हुए जो है वो मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट और मुख्तलिफ वॉरशिप, अमेरिका के जो जहाज हैं और उनके वॉरशिप्स के आपको यहाँ पे मॉडल्स नजर आएंगे। और ये मॉडल्स जो हैं ये आप देखिए, मजीद आप इसको जूम इन करते हैं तो रेलवे लाइन आपको नजर आती है। और ये मैरीटाइम ट्रेनिंग यहाँ पे समुंदर के अंदर अमेरिका की पूरी दुनिया के अंदर जो ताकत है वो किस वजह से है। अमेरिका की पूरी दुनिया के अंदर ताकत जो है वो उसकी नेवल पावर की वजह से है। और अमेरिका की नेवल पावर अगर तबाह कर दी जाए तो अमेरिका की कमर तोड़ी जा सकती है। अब आप देखिए कि इस सारी अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दफा फिर
میں واپس آپ کی جو ہے وہ توجہ چائنا کے اس سیٹلائٹ امیجری کے اوپر کرواؤں گا، اور یہ آپ کو جو اس وقت ماڈلز نظر آ رہے ہیں، مزید آپ اس کو زوم ان کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ موک وار شپس جو ہیں وہ ریل کارز کے اوپر ماؤنٹڈ ہیں اور اس کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ مزید آپ زوم ان کریں گے تو آپ دیکھیے کہ آپ کو نیوی کی شپس صحرا کے اندر نظر آئیں گی، لیکن یہ اصل میں جو نیوی کی شپس ہیں یہ امریکن شپس کے ماڈلز ہیں، مختلف سائزز کے۔ ایکچوئل جو امریکن فلیٹ ہے بلیو واٹر نیوی کا، یہ اس کے ماڈلز ہیں جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں چائنا کے ان ڈیزرٹس کے اندر۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، ڈیٹیل بھی آپ کو اس کے اندر نظر آ رہی ہے، کائنڈ کرٹسی ٹیلی گراف کی، ٹیلی گراف نے اس کے اوپر سٹوری بھی کی ہے، دی ٹیلی گراف کی یہ سٹوری ہے، اور ہم ان کو لازمی طور کے اوپر ان کا لنک اس سٹوری کا، کیونکہ وہ پیڈ ان کا ورژن ہوتا ہے، لیکن سٹوری کا لنک ہم آپ کو ضرور جو ہے وہ جو ہے اس کے اندر ڈال دیں گے، معذرت کے ساتھ کمنٹس کے اندر ڈال دیں گے۔ اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم آپ کو یہاں پہ دکھا بھی رہے ہیں، اس کو زوم ان کریں تو ایگزیکٹ آپ کو پوری کا پورا جو ہے وہ ان کی نیوی نظر آنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو تیاری ہے یہ ایسے تو نہیں ہو رہی، نیچے آپ کو لنک ان کا نظر آ رہا ہے۔ مزید جب آپ زوم ان کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ تھوڑا بہت ذرا ایکسپینڈ کرتے ہیں، اس ماڈل سے زوم آؤٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹریننگ ماڈل امریکن وار شپس کے ایگزیکٹ ریپلیکا ہیں، جو کہ دو فلیٹ آؤٹ لائنز ہیں، اور لیگ برگ کلاس ڈسٹرائر کی نیوی کی، اور یو ایس ایس جو جیرل فورڈ ہے اس کی، جو کہ یو ایس نیوی کی سب سے بڑی ایئر کرافٹ کیریئر ہے، یہ اس کا جناب آپ کو یہاں پہ ماڈل نظر آ رہا ہے۔ اور سیٹلائٹ امیجز یہ بتاتے ہیں کہ چائنا امریکن فائٹر جیٹس کو بھی مارنے کی جو ہے وہ باقاعدہ طور کے اوپر اس ڈیزرٹ کے اندر چائنا ٹریننگ کر رہا ہے۔ اور یہ آپ دوبارہ زوم ان کرتے ہیں تو آپ کو ایئر سٹرپ نظر آتی ہے، اور جہازوں کے ماڈل ذرا قریب سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ F-22 جو بیک بون ہے یو ایس نیوی کی اور یو ایس ایئر فورس کی، وہ اور لیٹسٹ ڈسٹرائر جو کہ ایران نے گرایا ہے F-35 اور F-16، ان کے ماڈلز نظر آئیں گے جو کہ یہاں پہ ڈسٹرائے کرنے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ اور یہ ماڈلز عزیزان من، F-35 جو ہے یہ جہاز آپ کو پتہ ہی ہے ایران کی جنگ کے دوران گرایا گیا، اور سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا ایران کے پاس یہ کیپیبلٹی تھی کہ F-35 کو گرا دے؟ نہیں۔ F-35 کو پھر کس نے گرایا؟ سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے۔ F-35 کو گرایا، ظاہری بات ہے الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ چائنا نے خود گرایا۔ یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ڈسٹنکشن ہے جس کے اوپر میرے خیال میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ بات چیت آپ سمجھیں، اور اس کے اوپر بات چیت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ لیکن آپ جسٹ امیجن اینڈ جسٹ ہیو اے لک، اور جسٹ ٹرائی ٹو کنزیوم what I'm trying to tell you، تو آپ کو پتا چلے گا کہ گیم جو ہے وہ کتنی بڑی کھیلی جا رہی ہے۔ اور آگے جب آپ بات کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں فائٹر ایئر کرافٹ تو ایک چیز ہے نا، فائٹر ایئر کرافٹ کے ماڈلز موجود ہیں، امریکن ڈسٹرائرز کے ماڈل موجود ہیں، جاپانیز، اس کے ساتھ ساتھ جاپان کے نیول بیسز کے بھی ماڈل اس سٹوری میں رپورٹ کیا گیا ہے کہ وہ بھی موجود ہیں، اور تائیوان کی پریزیڈنشل بلڈنگ موجود ہے، تائیوان کا گورنمنٹ کمپلیکس موجود ہے، ایئر بیسز موجود ہیں، اسٹریٹجک انسٹالیشنز کی ایگزیکٹ کاپیز جو ہے وہ یہاں پہ بنائی گئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیوں یہ کام کیا جا رہا ہے؟ یہ ملین ڈالر کوسچن ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ملٹری پلاننگ میں پریکٹس کے ذریعے پرفیکٹ بنایا جاتا ہے اپنے آپ کو، اور جب پریکٹس اصلی ٹارگٹ کی ایگزیکٹ کاپی کے اوپر کی جا رہی ہو تو میسج صرف ایک ہی ہوتا ہے، we know exactly what we intend to fight۔ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا نشانہ کیا ہے، اور ہمارا نشانہ سیدھا ہے۔ اور اب آپ آ جائیں دوسری تصویر کی طرف، دیکھیں جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی، یہ تو میں نے آپ کو ایک تصویر دکھائی ہے، یہ اگر آپ دوسری تصویر کی طرف آتے ہیں تو مزید آپ کو سیٹلائٹ امیجری نظر آتی ہے جو کہ چائنا کی ملٹری کے بارے میں بتاتی ہے کہ کتنی زیادہ ایڈوانسڈ اس وقت چائنا کی ملٹری ہے۔ آپ دیکھیں کہ سٹیل فریم کے اندر کنسٹرکشن شروع ہے، پھر آپ دیکھیں کہ شپ آلموسٹ
آہستہ آہستہ کر کے یہ شپس بنائی گئی ہیں باقاعدہ طور کے اوپر، اور جب ان کو ڈیولپ کیا گیا ہے، اور یہ کوئی میوزیم کے ماڈلز نہیں ہیں جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں، یہ میزائل ٹارگٹس ہیں، اور میزائل ٹارگٹس اگر آپ ان کی تمام پر تفصیلات مزید دیکھیں، اور اسی سٹوری کی ہم دوبارہ طرف میں آپ کی توجہ جو ہے وہ مبذول کراؤں گا، جو اس سٹوری کی طرف دیکھا جائے تو آپ دیکھیے کہ یہ دیکھیے ذرا ایک دفعہ پھر دیکھیے، یہ آپ دیکھیں کہ جو امیجری آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ باقاعدہ اوور آل اس پوری کی پوری ان کو باقاعدہ سٹیپ بائی سٹیپ تیار کیا گیا ہے، یہ تمام چیزیں ماڈل تیار کیے گئے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ایک گریٹ وار لڑنے کے لیے تمام کے تمام ماڈلز کو تیار کیا گیا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ان کو تیار کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ میں ریورس آرڈر کے اندر آپ کو امیجری دکھا رہا ہوں، یہ آپ دیکھیں اس کو کیسے ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اور کیسے اس کے بعد آپ تاریخوں کے ساتھ دیکھیے، کائنڈ کرٹسی ٹیلی گراف کی فیبرری 1 2026 کو یہ صرف سٹیل کا سٹرکچر ہے، اس کے بعد آپ دیکھیے مئی 11 میں یہ سٹرکچر باقاعدہ ایک شپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، مئی 25 کے اندر باقاعدہ شپ بنی ہوئی نظر آ جاتی ہے، اور یہ شپ کیا ہے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ امریکن ڈسٹرائر کی کاپی ہے، یہ میزائل ٹارگٹ باقاعدہ بنایا گیا ہے۔ ڈیفنس اینالسٹ کا کہنا ہے کہ ان ماڈلز پر ریپیٹڈ میزائل سٹرائکس پریکٹس کی گئیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ چائنا صرف میزائل ڈیولپ نہیں کر رہا، وہ ان میزائلز کو امریکن شپس کے اگینسٹ بار بار ٹیسٹ بھی کر رہا ہے۔ یہ پلیز کمپریہینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ یہاں پہ بات کیا کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں اب آپ نے ایک مزید چیز جو ہے وہ سمجھنی ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے سمجھنی ہے، اور چائنا صرف جو ہے اس نے شپس نہیں بنائی، اس نے جو یوکوسوکا نیول بیس ہے جاپان کا، اس کی بھی ایگزیکٹ ریپلیکا بنایا، کیونکہ امریکہ اگر ایران میں پھنستا ہے تو جاپان کو وہ امپاور کر رہا ہے کہ جاپان جو ہے وہ اس کی جگہ وہاں پہ لڑے چائنا سے، لیکن انہوں نے ان کا بھی ماڈل بنا دیا، اگر تائیوان کے اوپر چڑھ جاتا ہے جا کے چائنا تو پھر جاپان کچھ کر سکے۔ لیکن یوکوسوکا جو جاپان کا بیس ہے، جاپان میں امریکہ کا سب سے امپورٹنٹ نیول فیسلٹیز جو ہیں وہ یوکوسوکا بیس کے اندر ہیں، اس کو ٹارگٹ کرنے کی بھی پوری پریکٹس کر رہے ہیں۔ اور اگر تائیوان کانٹیجنسی ہوتی ہے تو بہت سے ملٹری ایکسپرٹس کے مطابق امریکہ کا پرائمری آپریٹنگ بیس جو تائیوان پہ اگر چائنا حملہ کرتا ہے تو وہ یوکوسوکا بیس ہوگا جاپان کے اندر، اور اگر اس کی کاپی چائنا بنا رہا ہے تو صرف اور صرف ڈیفنس نہیں ہے، یہ باقاعدہ اوفینسو پلاننگ چائنا کی طرف کی جا رہی ہے۔ اور اب سوال سب سے آپ سے ریلیٹڈ آتا ہے، سوال آتا ہے کہ بھائی اب سوال آتا ہے کہ ایران اس سٹوری میں کہاں آتا ہے؟ یہ امپورٹنٹ ایک اور بات ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے اصل انالیسس شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے خبر ایویڈنس آپ کو ساری دکھا دی ہے، یہاں سے انالیسس شروع ہوتا ہے۔ ایک سینئر امریکن آفیشل یہ کہتا ہے جنہوں نے مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا کو 4 ڈیکڈز بہت زیادہ کلوزلی ڈیل کیا، میری براہ راست بات ہوئی امریکہ کے اندر، وہ بیٹھا ہوا ہے بندہ، اس سے میری بات ہوئی، اور وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی اتنی خاص سپورٹ میں نہیں ہے، لیکن یو ایس انٹیلیجنس سروسز اور یو ایس ملٹری سے آ کے انٹیلیجنس میں آیا ہوا ہے، تو وہ سمجھتا ہے، اور بہت سینئر بندہ ہے۔ 4 دہائیوں 40 سال اس نے مڈل ایسٹ اور پاکستان اور ساؤتھ ایشیا ویسٹ ایشیا دیکھا ہے امریکہ کے لیے۔ ان کا ایک بڑا انٹرسٹنگ آبزرویشن تھا، ان کے مطابق چائنا کو سب سے زیادہ کس چیز کا خوف ہے؟ امریکن نیوی کا، کیونکہ امریکن گلوبل پاور کا اصلی سورس ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، کیریئر سٹرائکس گروپ ہے، بلو واٹر نیوی ہے، اور یہ وہ کیپیبلٹی ہے جس کی وجہ سے امریکہ کے کسی بھی ظاہری بات ہے دنیا کے حصے میں اپنی فورس کو وہ پروجیکٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب سوچئے اگر کسی وجہ سے امریکن نیول ایسٹس مہینوں تک گلف میں پھنس جائیں، ایران کے اندر جنگ ہو جائے، ایران کے اندر پھنس جائیں، سعودیہ کے ڈیفنس میں پھنس جائیں، قطر کے ڈیفنس کے اندر پھنس جائیں، تو کیا ہوگا؟ یہاں ایک اسٹریٹجک کنسرن سامنے آتا ہے جو وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ اگر واشنگٹن کو مڈل ایسٹ میں لمبی پرولونگ نیول ڈپلائمنٹ مینٹین کرنی پڑتی ہے تو انڈو پیسیفک میں اویلیبل فورسز اور آپریشنل فلیکسیبلٹی کے اوپر پریشر آ سکتا ہے، اور یہ آٹومیٹکلی چائنا کے لیے اسٹریٹجک بریدنگ سپیس بن جائے گا۔ اب یہ کوئی سرٹینٹی نہیں ہے، لیکن امریکہ کی جو گلوبل پاور پروجیکشن ہے وہ سیویئرلی امپیکٹ ہوگی، لیکن ڈیفنس پلانر اس طرح کے سینیریوز سٹڈی کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میزائل
وارفیئر کی بھی آپ بات کر لیں، کیونکہ ایران کی جنگ میں جو بات ثابت ہوئی ہے، یوکرین میں آپ دیکھو، ریڈ سی کو آپ دیکھو، ہر جگہ ایک لیسن ملا ہے کہ پریسیشن میزائل سٹرائکس اور ڈرونز اب بلین ڈالر پلیٹ فارمز کو چیلنج کر رہے ہیں. اور اس لیے آج کیریئر صرف پاور سمبل، جو ایئر کرافٹ کیریئر ہیں وہ پاور سمبل نہیں ہے. اسی وجہ سے چائنا ہائپر سونک میزائلز بنا رہا ہے، اینٹی شپ بیلسٹک میزائلز بنا رہا ہے، اور لانگ رینج ٹارگیٹنگ سسٹم میں اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے جو کہ امریکہ بھی نہیں کر رہا. اب کہانی میں انٹر کریں پاکستان کو. دیکھیں یہاں میری پرسنل انالیسز یہاں سے شروع ہوتی ہے. پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ تباہ ہے اس وقت، پلے نہیں تیلا تھے کر دی میلا میلا. چائنا کی فائنینسنگ کے اوپر پاکستان چل رہا ہے. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہٹ جائے تو پاکستان کی گیم اوور ہے، بچ جائے گی. ٹھیک ہے، ملٹری کوآپریشن چائنا کے ساتھ چل رہا ہے. 80% ہارڈ ویئر پاکستان کا جو ہے چائنا سے آ رہا ہے. جیوگرافی میں بھی وہ آپ کے نیکسٹ ڈور نیبر ہیں. چائنا کی اسٹریٹجک کیلکولیشن، ظاہری بات ہے چائنا کیا کرے گا وہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ پاکستان نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. آصم منیر کا پلان ہے کہ وہ کم جونگ ان 2 بن کے بیٹھ جائے گا، نارتھ کوریا بنا لے گا آخر کے اندر. تو وہ کیوں چائنا اس کو سپورٹ کرے گا؟ اور کیا پاکستانی اتنے زیادہ برین واشڈ ہیں کہ یہ نارتھ کوریا بن سکتے ہیں؟ اور کیا امریکہ یا وہاں پہ اس کے ریجنل الائز، انڈیا بھی اس کا الائے ہے وہ الٹیمیٹلی اس انڈو پیسفک وار کے اندر، تو کیا وہ یہ کرنے دیں گے؟ ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے پاکستان اگر یہ امریکن اور چائنا کے درمیان ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہوتا ہے، صدر ٹرمپ تو کہہ رہا ہے نہیں چائنا نہیں کرے گا. وہ کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ اس کے جو ہے وہ پھوپھی کے پتر تھوڑی لگتے ہیں چائنیز، وہ موقع دیکھ کے کریں گے. تو پھر اس سچویشن کے اندر اگر چائنا اور امریکہ کا ڈائریکٹ ٹاکرا ہوتا ہے تو پاکستان کے اوپر تو سویئر ڈپلومیٹک اور اسٹریٹجک پریشر آئے گا. لیکن اس وقت سوال یہ ہے کہ اسلام آباد کس طرف کھڑا ہوگا، یہ سب سے بڑا فیوچر کا سوال ہے. اس کا جواب اس وقت تو کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن فوج کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ پلان جو ہے، اور امریکہ میں بھی سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے چائنا کی طرف پھر جانا ہے اور چائنا کو بیس پرووائڈ کر دینا ہے، ملٹری بیس چائنیز پی ایل اے نیوی کو جوانی کے اندر. اور جو اسٹرنگ آف پرلز انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ سری لنکا تک پہنچا ہوا ہے چائنیز نیوی کا، وہ پاکستان بھی پہنچ جانا ہے، اور انٹیلیجنس بیس انہوں نے کراچی میں دے دینا ہے. ایک اور اینگل بھی ہے یہاں پہ. امریکہ ہسٹوریکلی ملٹیپل تھیٹرز مینج کرتا رہا ہے ہمیشہ سے، لیکن ڈیفنس اینالسٹ انکریزنگلی ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ جناب اکٹھے جب سائملٹینیسلی کرائسس شروع ہو جائیں، یورپ کے اندر یوکرین میں کھلا ہوا ہے، مڈل ایسٹ میں ایران کا مسئلہ کھل جائے، انڈو پیسفک کے اندر چائنا تائیوان کے اوپر چڑھائی کر دے، تو ریسورس ایلوکیشن کو کتنا زیادہ ڈیفیکلٹ بن جائے گی امریکہ کے لیے. اور اسی لیے پینٹاگون بھی انڈو پیسفک کو پرائورٹی تھیٹر کے طور کے اوپر ڈسکرائب کر رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ملٹری الائنس جو بنایا گیا ہے اس سلسلے کے اندر، کوارڈ، جس کے اندر آسٹریلیا، جاپان، امریکہ اور انڈیا شامل ہے، ایکچوئل ملٹری کمٹ صرف انڈیا اور امریکہ کی ہے اس وقت. ٹھیک ہے، اب کیا آسٹریلیا اور جاپان کمٹ کرے گا ملٹری یا نہیں کرے گا؟ سنگاپور بھی اس کے اندر شامل ہے. یہ اس کے اندر مزید ایک کچھ ایسپیکٹس ہیں جو ابھی دیکھنے باقی ہیں. عزیزان من، میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وار کل بالکل شروع ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ایران صرف چائنا کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے اور ایران کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ جو سیٹلائٹ امیجری میں نے آپ کو دکھائی ہے اور یا میں دیکھ رہا ہوں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ کسی روٹین ملٹری ایکسرسائز کا حصہ نہیں ہے بھائی. کوئی ریگولر یہ کام نہیں ہو رہا. اور ایک طرف تائیوان کے ریپلیکا بنائے گئے ہیں، دوسری طرف جاپان کے ریپلیکاز بنائے گئے ہیں، تیسری طرف امریکہ کے ڈسٹرائرز کے اور ان کے جہازوں کے ریپلیکا، ایگزیکٹلی ان کی ڈپلائمنٹ پورے ریجن میں کہاں پہ اس کے حساب سے بنائے گئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انپریسیڈنٹڈ چائنیز ملٹری ایکسپینشن سپر سونک میزائلز کی ہو رہی ہے جن کو انٹرسپٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. ڈرون ٹیکنالوجی کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے ترقی ہو رہی ہے. تو یہ سب مل کر ایک سوال پیدا کرتے ہیں کہ کیا بیجنگ صرف تائیوان کی تیاری کر رہا ہے؟ مطلب بیجنگ کہتا نا کہ جی ہمیں تائیوان چاہیے، باقی ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف تائیوان کے لیے تیاری کر رہے ہیں یا امریکہ کے ساتھ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک کنفرنٹیشن جو ہے اس کی بھی ریہرسل اس وقت جاری ہے؟ اور اگر ایسا ہوا تو واشنگٹن کا سب سے بڑا چیلنج صرف چائنا پھر نہیں ہے، بلکہ ملٹیپل تھیٹرز میں اپنی ملٹری کمٹمنٹ کو بیلنس ان کو کرنا ہوگا. اور اسی لیے آج کا سوال جو آپ کے لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ یہ ہے
کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اپنی گلوبل ملٹری کمٹمنٹس کو مینج کر پائے گا کامیابی سے سکسیسفلی، یا چائنا اس کے اسٹریٹجک اوور اسٹریچ کا فائدہ اٹھائے گا جو بہت زیادہ پھیلے میں ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ نے ضرور کرنا ہے. اگر آپ کو ویلاگ پسند آیا ہے تو اس کو لائک آپ نے ضرور کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.